वेलकम टू न्यूज़ आई। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम का मामला खुलकर उठाया और आलमी बरादरी की तवज्जो कश्मीर की जानिब दिलाई। और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बुरहान वानी नौजवान कश्मीरी लीडर को इंतिफादा की अलामत करार दिया और उन्होंने एक मरतबा फिर भारत को पाकिस्तान के साथ गैर मशरूत मुज़ाकरात की दावत भी दी। दूसरी जानिब भारत की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। भारत के वज़ीर मुमलकत बराए अमूर ख़ारजा MJ अकबर का ये कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को हीरो बनाकर पेश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की दावत के बावजूद भारत के सर पर जंगी जुनून सवार है। और अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट से बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से उनका ये कहना है कि भारत ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो है गैर मामूली फ़ौजी नकलो हरकत शुरू कर दी है और भारी तोपें और जो दरमियानी नौयत का असलहा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत ने मूव करना शुरू कर दिया है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को कैसे निमटना होगा तमाम तर चैलेंजेस से इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार इम्तियाज़ गुल साहब, हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर, जबकि इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तारिक पीरज़ादा साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। शो के दूसरे सेगमेंट में नाज़रीन हम बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लंदन के दरमियान जारी जो तनाज़ा है उस पर बात करेंगे। लेकिन शुरू में हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे वज़ीर-ए-आज़म की गुज़िश्ता रोज़ से जो तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में। तारिक पीरज़ादा साहब, कैसे एनालाइज़ करेंगे, क्या फैक्टर मिसिंग था और क्या उनकी तकरीर में अच्छा पॉइंट था उसका? देखिए, एक तो बहुत बड़ी ज़्यादती की है जिसने भी की है। वैसे तो कश्मीर के मसले पे बड़ी तफसील से बात हुई है, लेकिन होता ये है कि आप जब कहीं उस बैनुल-अक़वामी फोरम पर तकरीर करते हैं जिसमें 160 वज़राए आज़म और सदूर मुमलिकत आपकी बात सुन रहे हैं या वज़राए ख़ारजा और दीगर लोग, तो आप उस फ़िक्रे से बात शुरू करते हैं सलाम दुआ के बाद, जो कि वहाँ के आदाब का हिस्सा है, जो आपका असल मौजू है। आपकी तकरीर का तो पहला फ़िक्रा ये होना चाहिए था, मैं अक़वाम आलम की तवज्जो इस इमरजेंसी की तरफ दिलाना चाहता हूँ कि मकबूजा कश्मीर में इस वक्त आज़ादी की एक तहरीक चल रही है जो इंडिजिनस है और जिस पर भारत ने 70 साल से कब्जा किया हुआ है। ये ओपनिंग लाइन होनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह भी उन्होंने किए वो तो उनकी मर्जी है। ये तारिक फातमी, सरताज अजीज़, उसे क्या कहते हैं, एजाज चौधरी और शायद नासिर जंजुआ, इस सब लोगों का कुछ ना कुछ इसमें कमाल जरूर मालूम होता है। लेकिन मसला ये है कि उन्होंने, जब मैं कल एक चैनल पे था जिसमें तकरीर हो रही थी, आधे से ज्यादा, आधे के करीब वक्त जो है उन्होंने इक्तसादियात की किसी मौजू पर तकरीर की और दीगर बातों पर, जैसे कि ये कोई सेमिनार है इस्लामाबाद में होने वाला। दुनिया के किसी आदमी को कोई दिलचस्पी नहीं कि आपकी मुआशी तरक्की कौन से तीर मार रही है और कोई बात रिपोर्ट करने की भी नहीं थी। जब आधा वक्त गुजर गया मैं खुद मायूस हुआ, मैंने कहा क्या कर रहा है वजीर आज़म। तो फिर महसूस हुआ कि उन्होंने कश्मीर की बात करनी शुरू की जो उन्होंने तफसील से की। तो पहली बात। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सारा वक्त जो कीमती वक्त था आधा ज़ाया किया। हालांकि उस वक्त में जो पहली कश्मीर की बात से शुरू करने के बाद उन्हें पाकिस्तान में भारत की मुदाखलत का जिक्र करना चाहिए था। मैं नहीं कह रहा और लोगों की तरह कि आप बलूचिस्तान का जिक्र करें, कुलभूषण का जिक्र करें, कहें कि भारत एक दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर रहा है, पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, सबूत हम दे रहे हैं और भारत एक दहशतगर्द रियासत है जिस तरह के वो आपको दहशतगर्द रियासत कहता है। लेकिन इसमें गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी ये थी जो हमें बताई गई है कि वज़ीर-ए-आज़म ये चाहते थे कि तवज्जो जो है, फोकस है पूरी दुनिया का कश्मीर पे रहे। जी, मैंने तो कहा भारत यही चाहता है, भारत यही चाहता था। जो कोशिशें हुई सारी उड़ी का हमला और बाकी सारी जो भारत की डिप्लोमेसी थी वो यही थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो है एक लफ्ज़ी जंग शुरू हो जाए, दुनिया की तवज्जो इस तरफ आ जाए, कश्मीर से तवज्जो हट जाए। नहीं, इसका उलट मैं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ पहला फिक्रा कश्मीर की आज़ादी से मुतालिक होना चाहिए था। वो पूरा पैराग्राफ जो वज़ीर आज़म ने तकरीर के आखिर में इस्तेमाल किया है, आप उसको तकरीर के शुरू में ले आए। उसके बाद तकरीर का दूसरा हिस्सा शुरू होता जिसमें कश्मीर से मिलाकर पाकिस्तान में मुदाखलत को, कि कश्मीर के मसले से तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है। आप अपने इलाकों का जिक्र ना करें जहां से उन्होंने। तीसरी बात ये उन्होंने करनी थी और वो भी जिक्र कर दूं कि सुषमा स्वराज ने इस बात को एक तोहफे के तौर पर कबूल करना है कि पाकिस्तान ने तो मुदाखलत का तकरीबन इल्जाम ही नहीं लगाया है, तो लिहाजा वो उसको अपनी तकरीर में इस्तेमाल करना चाहिए। मैं अगर हिंदुस्तान का वजीर खारजा होता तो मैं इस वक्त सबसे पहली बात यही करता, वी थैंक पाकिस्तान फॉर नॉट ब्लेमिंग अस फॉर एनी इंटरवेंशन। चले इम्तियाज गुल साहब से जानते हैं। इम्तियाज गुल साहब, आप कैसे एनालाइज करें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को? देखिए, जो ज़रूरी था वज़ीर आज़म के लिए कश्मीर के हवाले से मेरा ख्याल उन्होंने कह दिया। पाकिस्तान
کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کشمیر کے حوالے سے اتنی تفصیلی بات ہوئی ہے۔ کشمیر سے تعلق رکھنے والے جتنے دانشور ہیں، قانونی امور کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ تقریباً 694 الفاظ کشمیر کے حوالے سے اور پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے اس تقریر میں شامل تھے، اور اس کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ دوسری طرف میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کو جہاں انہوں نے ضرب عضب کا ذکر کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہنا چاہیے تھا، اور اس کے ساتھ بھارت کے اس الزام کا جواب بھی ہو جانا تھا کہ پاکستان غیر ریاستی عناصر یعنی نان اسٹیٹ ایکٹرز کو استعمال کرتا ہے ہمارے خلاف۔ پاکستان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ خود ایک طرف بھارت برہمداغ بگٹی جیسے لوگوں کو پناہ دے کے ان کے ساتھ بات چیت کر کے غیر ریاستی عناصر کو ایک ریاستی ٹول کے طور پہ استعمال کر رہا ہے، ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو یہ بھی کہنا چاہیے تھا کہ خود پاکستان کے اندر غیر ریاستی عناصر کو غیر مسلح کرنے کے لیے، ان کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے 2-3 سال سے عملی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے نتیجے میں دہشت گردی کے واقعات میں کمی بھی ہوئی ہے، اور یہ کہ پاکستان اپنی ترجیحات کے مطابق ان غیر ریاستی عناصر سے نمٹنے کی ایک کیمپین جاری رکھے گا۔ اس معاملے پہ میں سمجھتا ہوں تھوڑے سے وزیر اعظم کی توجہ یا جان بوجھ کے انہوں نے کی۔ امتیاز گل صاحب، جو بات کی جاتی ہے کہ وزیر اعظم کو بھارتی مداخلت کا معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، کلبھوشن جادو کا ذکر کرنا چاہیے تھا، آپ کو لگتا نہیں کہ اگر وہ یہ ذکر کرتے تو یہ بات جو ہے، یہ فیکٹر جو ہے، یہ کشمیر کے معاملے کو اوور شیڈو کر جاتا؟ کسی حد تک میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ تمام تر توجہ وہ کشمیر پہ رکھنا چاہتے تھے۔ البتہ یہ ایک قابل بحث ایشو ہے کہ کیا انہیں بلوچستان میں بھارتی مداخلت کا یا کلبھوشن یادو کا ذکر کرنا چاہیے تھا یا نہیں۔ اگر کرتے تو اس میں برا نہیں تھا، اس لیے کہ اب 2-3 روز بعد جب سشما سوراج تقریر کریں گی تو وہ اڑی کے تازہ ترین حملے کے ساتھ میرا خیال ہے شروع کریں گے، اور پاکستان پہ یہی لگائیں کہ پاکستان نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے کشمیر کو اور بھارت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اس پیرائے میں وزیر اعظم کو میں سمجھتا ہوں ضرور ذکر کرنا چاہیے تھا، اور بلوچستان کے حوالے سے خود جو نریندر مودی نے 15 اگست کی تقریر میں بلوچستان کا ذکر کیا، یا ابھی برہمداغ بگٹی کل یا پرسوں جی اس میں بھارتی ایمبیسی میں سوئٹزرلینڈ میں ان سے ملے ہیں، تو یہ ذکر میرا خیال ہے لازمی کرنا چاہیے تھا، تاکہ دنیا کو یہ بھی معلوم ہوتا کہ بھارت جس معصومیت کے ساتھ پاکستان پہ الزامات لگا رہا ہے، اس معصومیت کے پیچھے دراصل ایک بہت بڑی مکارانہ چال بھی ہے، اور یہ کہ پاکستان کے 1-2 محض ناراض گروپوں کو استعمال کر کے ان کے ساتھ ہاپ نابنگ کر کے پاکستان کے اندر عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ غیر ریاستی عناصر کی بات تو ہوتی ہے، بھارت ہم پہ الزام غیر ریاستی عناصر کا بھی لگاتا ہے، لیکن بھارت کا تو اسٹیٹ ٹیررزم ہے، ان کا جو سرونگ ان کا آفیسر کلبھوشن جادو پکڑا گیا پاکستان سے، پاکستان کا کیس تو بھارت کی نسبت زیادہ سٹرونگ ہے۔ جی بلا شبہ پاکستان کا کیس اس وقت بالکل انتہائی مضبوط ہے، بلوچستان کے معاملے میں بھی، کلبھوشن یادو کے حوالے سے، اور کشمیر کے معاملے میں بھی۔ کشمیر کے معاملے میں اس لیے کہ یہ تمام کیس اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی 3 بڑی قراردادوں کے بل پہ کھڑا ہے، ان کی خلاف ورزیاں بھارت نے کی ہوئی ہیں، پاکستان نے نہیں۔ ان قراردادوں میں بھارت کو جارح قرار دیا گیا ہے، پاکستان کو نہیں، اور بھارت ہی نے ان قراردادوں میں وعدہ کیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق وہاں پہ ریفرینڈم کرایا جائے گا، اور وہ ابھی تک ایک متنازع ٹیریٹری ہے، جبکہ بلوچستان، لیکن بھارت اب اقوام متحدہ کی قراردادوں سے نکلنے کے لیے شملہ معاہدے کا جواز پیش کرتا ہے بار بار۔ وہ دیکھیں وہ میرا خیال ہے معاملہ ان سے ہٹ گیا ہے۔ دوبارہ چند سال پہلے بھی پاکستان نے ثمر کا اعادہ کیا تھا کہ ہم نے صرف اور صرف اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں اس مسئلے کا حل تلاش کرنا ہے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ پاکستان کو کشمیر حاصل کرنا ہے اپنے لیے۔ ان قراردادوں میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیریوں کو پاکستان یا بھارت کے ساتھ الحاق یا اب مکمل آزادی کی
ایک خواہش کا اظہار کرنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لے. تو اس حوالے سے پاکستان کا موقف قانونی بھی ہے, مضبوط بھی ہے, جبکہ بلوچستان تو ایک باقاعدہ پاکستان کی منظور شدہ تسلیم شدہ ٹیریٹری ہے. اس حوالے سے تو کوئی بھی الزام, کوئی بھی موومنٹ جو ہے اس کو لازمی چیلنج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. یہاں ناظرین ایک لیں گے بریک کے بعد واپس آ کر بات کریں گے بھارت کے جنگی جنون سے متعلق. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح سے آپ نے رپورٹ سے دیکھی کہ بھارت کے اندر ہم نے دیکھا ہے جنگی جنون اور وار ہسٹیریا کافی زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. بھارتی میڈیا کے اندر ہم جو رپورٹس دیکھ رہے ہیں, ہمیں بھارت سے جوائن کر رہی ہے جیوتی ملہوترا, سینئر صحافی ہیں بھارت کی. جیوتی, بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں بتائیے گا بھارت کے اندر اس وقت کیا سوچ چل رہی ہے, جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگی جنون ہم میڈیا کے اندر بہت زیادہ ہم دیکھ رہے ہیں. تو کیا واقعی حکومتی سائٹ پہ بھی ایسا کچھ ہے, کیا واقعی بھارت ویسے پلان کر رہا ہے کوئی اوفینسو کا, جس طرح سے لائن آف کنٹرول کے قریبی جو علاقے تھے وہاں پہ سرجیکل اسٹرائکس کی بات ہو رہی تھی؟ دیکھیے, میں یہ نہیں جانتی کہ بھارت پلان کر رہا ہے کہ نہیں کہ پاکستان کے اوپر جنگ کرنے کی, اور لیکن میں ایک بات ضرور کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ پردھان منتری نریندر مودی جو آج کی تاریخ میں بھارت کے پردھان منتری ہیں, اور ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ان کے دیش پہ حملہ ہوا ہے تو اس حملے کا جو ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کے دیش پہ حملہ ہوتا ہے تو آپ اس کو ضرور کاؤنٹر کریں گے نا. لیکن اگر میں پتا ہو کہ کس نے کیا ہے, دشمن کا پتہ ہونا چاہیے. آپ نے میرے سے سوال پوچھا, میں آپ کو ضرور جواب دیتی ہوں. اری میں جو حملہ ہوا ہے اس کے جو ثبوت نکلا ہے, اور کل آپ کے جو ہائی کمشنر ہیں یہاں پہ دلی میں عبد الباسط صاحب, ان کو ہمارے فارن سیکرٹری مسٹر جے شنکر نے بلایا اور ان کو یہ ثبوت دکھایا کہ دیکھیے یہ جو جی پی ایس ہیں, یہ جو آتنکواد ہیں, جو 4 لوگ جو مارے گئے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اری ہمارے بھارت کی فوج کے جو بیس پہ, ان کے جو رکسیکس میں سے جی پی ایس جو نکلے ہیں اس میں یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ یہ پاکستان کی زمین سے بھارت آئے ہیں, وہاں سے لائن آف کنٹرول انہوں نے کراس کیا اور یہ بھارت کے اندر آئے ہیں اور انہوں نے حملہ کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس یہ ثبوت ہے کہیں نہیں, میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا یہاں پہ. آپ کے بھارتی سیکرٹری خارجہ نے جو ڈوسیئر دیا پاکستانی ہائی کمشنر کو, بھارتی ہائی کمشنر نے جو ڈوسیئر دیا پاکستانی ہائی کمشنر کو, اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ جو کچھ دستی بم ملے ہیں, گرینیڈز ملے ہیں ود پاکستانی مارکنگ, اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ کچھ خوراک اور ادویات سمیت کپڑوں سمیت کچھ مصنوعات ہیں جو کہ پاکستانی تھیں. کیا کوئی ملک اتنا ہو سکتا ہے انسین کہ وہ اپنے ملک کی مارکنگ والا اسلحہ لے کے دوسرے ملک میں بھیج دے گا اٹیک کرنے کے لیے؟ کیوں نہیں؟ اگر آپ اپنے ملک کے مارکنگ کے ویپنز نہیں بھیجیں گے تو پھر آپ کون سے ملک کے مارکنگ سے ویپنز بھیجیں گے؟ آپ امریکہ کے ملک کے مارکنگ کے ویپنز بھیجیں گے کیا؟ یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. ویسے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت ہنسی والی بات ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں کوئی, یہ ہمارے اینالسٹ ہیں طارق پیرزادہ صاحب, وہ اس پہ کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. دیکھیے میری بات سنیے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ پوری دنیا نے اس حملے کو کنڈیم کیا ہے, لیکن پاکستان صرف ایک اکلوتا ملک ہے جس نے اس اٹیک کو, اس حملے کو کنڈیم نہیں کیا ہے. آپ غلط کہہ رہی ہیں. پہلی بات, طارق پیرزادہ صاحب کچھ آپ سے کہنا چاہ رہی ہیں. پاکستان نے اس حملے کی مذمت کی ہے, ایک بات. دوسری بات, آپ کو معلوم ہونا چاہیے جھوٹ بولنا مودی کے ہندوستان کی اور اس سے پہلے کے ہندوستان کی ایک تاریخ ہے. آپ لوگوں نے پٹھان کوٹ پر جھوٹ بولا, اور تمام رپورٹیں جو آئی ہیں, جو ہماری ٹیم آپ کی طرف گئی ہے, کوئی ثبوت نہیں ملا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں, یہ جو اری کے حملے والی بات ہے یہ ہندوستان کا دیش نہیں ہے. جیوتی ملہوترا سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا, سچ جو ہے وہ انہیں پسند نہیں آیا, جو حقیقت انہیں پسند نہیں آئی. آپ بات مکمل کر لیں. دیکھیں, مقبوضہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے. یہ کوئی دہلی میں حملہ نہیں ہوا ہے, یہ مقبوضہ کشمیر میں ہوا ہے. اور ایسے 1000 حملے ہونے چاہیے, اور ہزاروں فوجیوں کی لاشیں جو بھارت کے ہیں, جو قابض فوجی ہیں, جیسے کہ وزیر اعظم نے کل اپنی تقریر میں کہا ہے, یہ کشمیر کی سرزمین ہے جس پہ بھارت قابض ہے. یہ بات دنیا کو جانی چاہیے تھی, اور یہ بات مؤثر طریقے سے نہیں گئی ہے. اگر یہ کشمیر کی سرزمین اور متنازع ہے تو بھارت کے دیش میں حملہ کہاں سے ہو گیا؟ آپ تو قابض فوج ہیں نا, جس طرح اسرائیلی فلسطین پر قابض فوج ہیں. صحیح ہے.
تو یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک بڑا ملک ہے، کہ آپ کی غلط فہمی ہے. دونوں ملک نیوکلیئر سٹیٹس ہیں، آپ جتنی مرضی تیاری کر لیں. جیسا کہ جنگی جنون کی آپ بات کر رہے تھے، پاکستان ہندوستان کو پوری طرح فنا کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور یہ بات ہندوستان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب، کافی زیادہ رپورٹس آ رہی ہے مقبوضہ کشمیر سے. بی بی سی نے رپورٹ کیا اب سے کچھ دیر قبل کہ وہاں پہ جو ایکسٹراڈینری ملٹری موومنٹ نظر آ رہی ہے، وہاں پہ بھاری اور درمیانی نوعیت کا اسلحہ اور گنیں وہاں پہ موو کی جا رہی ہیں. کیا لگ رہا ہے کہ بھارت کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں وہ پبلک آؤٹ کرائی پر ہوتے ہیں یا پھر ریالٹیز کی بنیاد پر ہوتے ہیں؟ جس طرح سے بھارتی جنگی جنون ہم دیکھ رہے ہیں، سابق بھارتی فوجی افسران نے بھی یہ مشورہ دیا، ان کی جانب سے کافی دباؤ آ رہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے. تو کیا سمجھ رہے ہیں؟ اشوک مہتا نے ایک پروگرام میں میرے ساتھ کہا ہے یہ امتیاز گل صاحب جی، اس میں پبلک آؤٹ کرائی پہ کہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اس نوعیت کا بیانیہ اوپر سے آتا ہے، فوج دیتی ہے، اسٹیبلشمنٹ یا پھر حکومت، ان کی نظر میں اگر کوئی غلط کام ہوا ہے وہ اسی انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں اور ذرائع ابلاغ اس کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اب ہمیں بہت زیادہ میرا خیال ہے جذباتی اس پہ رد عمل نہیں دینا چاہیے. جنگی جنون اگر وہاں پہ نظر آ رہا ہے تو اس کا جواب جنگی جنون نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اس کے جنگی جنون کے تحت ہونے والی کسی کارروائی کے لیے تیار ضرور رہنا چاہیے. اور میرے اپنے خیال میں پاکستان نے یہی کہا ہے جی، اور میرے اپنے پیغام آیا تھا کہ ایسا کوئی اگر ہوا تو ہم تیار ہیں. جی، اور میرے اپنے خیال میں کوئی بھی ملک اتنا بے وقوف نہیں ہوتا کہ وہ جانتے بوجھتے جنگ کے خود اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو جنگ کے شعلوں میں دھکیل دے، تباہی کے میں دھکیل دے. کیونکہ اس وقت جو دونوں ملکوں کی دفاعی صورتحال ہے اس میں اگر تو بھارت کی طرف سے کوئی ایک فائر بھی ہوا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہاں سے پھر جذبات کو کنٹرول کیا جا سکے گا. ہمیں البتہ یہ ضرور کہنا چاہیے جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں بھارتی دانشوروں سے یا سیاستدانوں سے کہ اگر 4 افراد ان کے دعوے کے مطابق اگر وہ پاکستانی تھے تو کیا بھارت پاکستان پہ حملہ اس لیے کر رہا ہے کہ وہ پاکستانی تھے؟ کیا وہ پاکستانی حکومت یا ملٹری کی رضامندی کے ساتھ یہاں سے پوچھ کے گئے تھے؟ یعنی آپ انفرادی چند کسی انفرادی گروپ یا چند افراد کے فعل کو آپ ریاست کا فعل قرار دے کے اس ریاست پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس بات کا جواز ہے. ابھی تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے حملہ شروع ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے چونکہ الزام لگانا شروع کر دیا، لہٰذا اس معاملے پہ بڑی توجہ سے اور میرا خیال ہے تفتیش کی ضرورت ہے کہ واقعتاً یہ پاکستانی تھے، اور صرف پاکستانی ہونے کے ناطے کس طرح پاکستان کی ریاست کو مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے طارق مرزا صاحب، آپ کچھ کاؤنٹر آرگومنٹ دینا چاہ رہے ہیں؟ بات کہی جا رہی ہے نا، وہ پہلے بھی کہی گئی تھی کہ ہمیں عالمی سطح پر بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنے علاقے میں دہشت گردی ختم کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر تمام دہشت گردی جو ہے تو فورن سپانسرڈ ہے، بھارت کے ذریعے، افغانستان کے ذریعے یو ایس ایجنسیز بھی کرتی رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو اضافہ ہوا ہے مقامی سطح پر وہ اس کی وجہ سے ہے. ایک بات. دوسرے یہ کہنا کہ ہم بھارت نیوز بریک کے بعد آپ کی بات کو ہم کنٹینیو کریں. ناظرین جان لیں گے ایک بریک سے، واپس آ کر بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ویلکم بیک. طارق مرزا صاحب اپنی بات مکمل کیجیے گا. نواز شریف صاحب جب پہلی بار بیمار ہو کر لندن گئے تھے نا تو وہاں انہوں نے کلینک جانے کی بجائے وہاں پہ میڈیا سے خطاب کیا تھا، اور اس میں میرے خیال پٹھان کوٹ کے واقعے کا ذکر تھا. تو انہوں نے جواب میں اس سوال کے ایک صحافی کے کہا تھا کہ دونوں ملکوں کو ایک دوسرے میں مداخلت بند کر دینی چاہیے. تو کم از کم 50% تو انہوں نے پاکستان کے جرم کا اعتراف کیا تھا. جو بات ابھی کہی گئی ہے کہ آپ ایک دشمن ریاست کے ساتھ اس کے دعووں کی بنیاد پر نان سٹیٹ ایکٹرز کا وجود جو ہے تسلیم کر لیں اور پھر کہیں کہ دیکھیں ان کی بنیاد پر تو آپ ہم پر حملہ نہیں کر سکتے، یہ اصل میں ایک اسٹریٹجک سوئسائڈ کی دعوت ہے جو ہم کسی دشمن ملک کو دے سکتے ہیں، کیونکہ یہ شہادت ہو گئی نا آپ کے خلاف. جی چلیں آپ سولوشن کی طرف بڑھتے ہیں. امتیاز گل صاحب، جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان کا نیریٹو جو ہے وہ دنیا میں صحیح طرح سے نہیں جا رہا. جو بھارتی نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، وہ دنیا میں تسلیم کیا جا رہا ہے. پاکستان کو دہشت گردی سے متعلق پاکستان کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. کشمیر کی موومنٹ ہے ایون اس کو بھی دنیا جو ہے وہ دہشت گردی کے طور پہ اس کو دہشت گردی کا رنگ دے رہی ہے، جبکہ وہ ایک انڈیجنس موومنٹ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی. تو کیا پاکستان کو اپنی خارجہ پالیسی کا اثر و جائزہ لینا چاہیے یا کیا آپشنز دیکھنے چاہیے تاکہ دنیا میں پاکستان کا صحیح جو بیانیہ ہے وہ جائے؟
دیکھیے سب سے پہلے تو میرا خیال ہے پاکستان کے اندر فوجی اور سویلین قیادت کو بیک آواز ہو کے بولنا پڑے گا تمام امور پہ. بیرونی دنیا میں یہ بھی ایک تاثر ہے کہ یہاں پہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اور وزیر اعظم کو مجبوراً اس نوعیت کی باتیں کرنی پڑتی ہیں. یہ تاثر دور کرنا پڑے گا اور اس میں خود وزیر اعظم کو اور ان کے ساتھیوں کو یہ سامنے آ کے کہنا پڑے گا کہ وزیر اعظم بچے نہیں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی تقریر آپ نے پکڑا دی اور انہوں نے جا کے بامر مجبوری جنرل اسمبلی میں یہ باتیں کر ڈالی. بھئی ان کو اگر اقتدار اتنا ہی اگر عزیز نہیں اور ملک کا مفاد عزیز ہے تو پھر انہیں کھل کے کہنا چاہیے کہ میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا. دوسری اسی لیے بڑا ضروری ہے کہ خود وزیر اعظم کی طرف سے اس بات کی وضاحت ہو کہ وہ مکمل طور پہ اس ایجنڈے سے متفق ہیں اور اسی لیے انہوں نے یہ باتیں وہاں پہ کی ہیں. دوسری طرف ویسے کشمیر سے متعلق امتیاز گل صاحب جو بیانات آئے ہیں جو ہماری آرمی کی جانب سے آرمی چیف کے بیانات ہیں وزیر دفاع کیا ہے وزیر اعظم کیا ہے وہ تقریباً ملتے جلتے ہی تھے سارے. جی میں آپ سے یہ بات میں تو آپ کو باہر کی بات بتا رہا ہوں کہ پرسیپشن یا تاثر یہی ہے کہ یہ کام کچھ مجبوری کے تحت ہو رہا ہے. ایک ان ولنگ الائنس ہے اس وقت. ہم ان کی خواہش پہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی نہیں شروع کر سکتے ہیں. یعنی اپنے جو ملکی مفادات ہیں ان کو تحفظ دینا ہوگا کسی باعث سے ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے. طارق پیرزادہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس اب کیا ہونا چاہیے؟ پاکستان کے کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے. آپ دنیا کی چھٹی بڑی ریاست ہے تو 22 کروڑ انسانوں کا ملک ہے ایک جوہری نیوکلیئر سٹیٹ ہیں ایک بڑی کنونشنل پاور ہیں. اس وقت بہت سے لوگوں کو پاکستان میں تاثر ہے اور شاید ملٹری افیئرز کا علم نہیں ہے کہ پاکستان کی گراؤنڈ فورسز خاص طور پہ اپنی تاریخ کی مضبوط ترین ان کی آرمر ان کی آرٹلری اور ان کے جناب جو دوسرے ڈیفنس ہیں یعنی کہ اتنے ہیں کہ کوئی اس وقت بھارتی فوج ایک ذرہ برابر بھی جرت نہیں کر سکتی کیونکہ جواب جو ہوگا صرف کنونشنل سینس میں بھی وہ ڈیویسٹیٹنگ ہوگا. لیکن جو نیریٹو ہمارے بارے میں نیگیٹو ہے اس کو کیسے میں آ رہا ہوں اس طرف دیکھیں اس کا طریقہ وہ ہے جو میں نے اصل میں اپنی بات کی شروع میں کہا تھا. آپ 150 دیکھیں وزیر اعظم کی تقریر ایک ابتدا ہے انتہا نہیں ہے کشمیر کے مسئلے پہ اور اس تاثر کے مسئلے پہ ہو گیا. تو آگے کے لیے اب کرنا یہ ہے کہ 160 ملک ہیں یہاں ہمارے 160 ملکوں میں 2 یا 4 بڑے بڑے ڈیلیگیشن جن کو باقاعدہ بریفنگ ایک 2 مہینے کے ساتھ دی جائے اور بڑے آرٹیکولٹ قسم کے لوگ ایسے نہیں ہیں گاؤں سے اٹھا کر آپ میری طرح کے کسی جاہل آدمی کو وہاں پہ بٹھا دیں. 22 پارلیمنٹرین کا ڈیلیگیشن تو بنایا میں اس پر بڑا شرمندہ ہوں کہ جن لوگوں کو بھیجا گیا ہے وہ اس مسئلے کو خراب تو کر سکتے ہیں بہتر نہیں بنا سکتے. کیسے؟ جی بات تو اہلیت کی ہے. اگر آپ آرٹیکولیٹ نہیں ہیں اب اگر آپ کو مناسب بریفنگ دے کر نہیں بھیجا گیا ہے اگر آپ بات ایک پیج پر جس کا ہم ذکر کہہ رہے ہیں وہ نہیں کر سکتے. فرض کریے کہ ان 22 میں سے ایک شخص کو ایک انٹرویو لینے کے لیے BBC کا نمائندہ علیحدہ بلا لیتا ہے یا CNN بلا لیتا ہے یا NBC بلا لیتا ہے. میں آپ کو یقین سے بلاتا ہوں کہ ان کی آدھی باتیں اس بریفنگ کے برخلاف ہوں گی چونکہ ان کی بنیادی ٹریننگ کوئی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اسمبلی میں بھانت بھانت کی باتیں کرنے والے ہیں. آپ کو ایک اس طرح کا ڈیلیگیشن چاہیے تھا. میں اس کی تجویز دے دیتا ہوں بارہا دے چکا ہوں. صحیح کم از کم ایک سپیکر کی زیر قیادت 2-4 وزیروں اور 5-7 آپ کے پارلیمنٹرین ان کا کوئی بڑا ہائی پاور ڈیلیگیشن جس کو وزیر اعظم کے خصوصی اختیارات ہوں. جی سر بالکل. میں صرف اتنا ان کو 150 ملکوں میں آپ بھیجیے اور اس کو جاری رکھیے. ٹھیک ہے امتیاز گل صاحب ایک تجویز دینا چاہ رہے ہیں. جی سر. جی میں صرف ایک مختصر سی یہ بات کر کے اب یہاں آپ کی سے اجازت لوں گا کہ کشمیر متنازع مسئلہ ہے. پاکستان اس کا باقاعدہ فریق ہے اس کے لیے اس کو آواز بلند کرتی رہنے چاہیے. لیکن ہمیں ایک ایسی دنیا میں جہاں پہ ملکوں کے مفادات اقتصادی مفادات سے جڑے ہوئے ہیں ہمیں پاکستان کے طویل المیعاد پاکستان کے 200 ملین عوام کے طویل المیعاد مفاد کو بھی سامنے رکھنا ہوگا. ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم صرف کشمیر کر کے پاکستان کے مفادات کی خدمت کر سکتے ہیں یا نہیں. صرف میرا خیال ہے یہ ہمیں لازمی ذہن میں رکھنا چاہیے. اپنے ملک کے طویل المیعاد مفادات کا سودا ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. ملک کا سب سے بڑا مفاد جو ہے نا سپریم نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ
وہ کشمیر، سیاچین اور سرکریک ہیں جس کی طرف انصاف کی توجہ نہیں گئی. ٹھیک ہے، یعنی کہ پاکستان کو اپنے جو معاشی مفادات ہیں، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو ہر صورت میں پاکستان کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا، ویسے ڈکٹیشن نہیں لینی چاہیے. ناظرین جہاں لیں گے ایک بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور متحدہ قومی موومنٹ لندن کے درمیان جاری چپکلش پر. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کنوینر ندیم نصرت صاحب. ندیم نصرت صاحب بہت شکریہ شو میں جوائن کرنے کے لیے. یہ کیا ماجرا ہے کہ فاروق ستار صاحب نے آپ کو پارٹی سے نکال دیا اور آپ نے تنظیمیں ہی تحلیل کر دی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی، تو یہ کیا چل کیا رہا ہے؟ یہ جو الیکٹ ہوا وہ کارکنان کے ووٹوں سے ہوا تھا اور کوئی ایسا میکینزم نہیں ہے کہ جو ایک الیکٹڈ پوزیشن ہو اس کو آپ ایک اجلاس کر کے اس کو ختم کر دیں. اس کی کوئی پروویژن نہیں ہے، تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا اور دیمی لحاظ سے جو لوور پوزیشن پہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا ڈیسیجن لیں. اور یہی وجہ ہے کہ تو کیا ایم کیو ایم لندن سے ہی آپریٹ ہو رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں؟ بالکل فی الحال جب تک ہمیں وہاں اسپیس نہیں دی جاتی کام کرنے کی، جب تک لندن سے ہی آپریٹ ہوگی. اور یہ 92 میں بھی کئی 92 سے سٹارٹ ہونے کے بعد کئی برسوں تک ایم کیو ایم لندن سے ہی آپریٹ ہوئی تھی. تو ابھی پاکستان میں آپ کے ساتھ لوگ کتنے ہیں ندیم نصرت صاحب؟ دیکھیں میں آپ سے اس بارے میں تو صاف اور ایمانداری سے عرض کروں گا کہ دیکھیں کسی بھی سیاسی جماعت کی مقبولیت کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرا کے اس کی مقبولیت کو جانچا جائے. اور پچھلے الیکشن میں ایم کیو ایم کامیاب ہو چکی ہے. اور جہاں تک عوامی سپورٹ کا معاملہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں ایم کیو ایم کو کام کرنے کی اجازت اگر ملتی ہے، اس کو دفاتر کھولنے 90 جو ہے پہ کام بیٹھنے کام کرنے کی دفاتر تو ایک سیکنڈری چیز ہے. کارکنان کی بات کی جائے، سیکٹر انچارج ہیں ان کی بات کی جائے جو آپ کے سیکٹر لیول کے لیڈر سے، اور اس کے علاوہ پارلیمانی پارٹی میں جو آپ کے لیڈر سے کوئی ہے آپ کے ساتھ پارلیمانی پارٹی کا کوئی بندہ؟ کل تو آپ کے پارلیمانی لیڈر نے خود قرارداد پیش کر دی ہے. دیکھیں جو وہاں پہ ایم کیو ایم کے لیے ماحول ہمارے یہاں بدقسمتی سے کریٹ کیا گیا ہے اس میں لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے. آپ اگر کراچی جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایم کیو ایم سے وابستگی ایک بہت بڑا جو ہے وہ امتحان لوگوں کے لیے بنا دی گئی ہے اور اس کے باوجود 3 سال سے ایم کیو ایم اسٹینڈ کر رہی ہے. اس کا مطلب تو یہ پھر یہ جو لا تعلقی ہے یہ عارضی ہے. دیکھیں اس کا یہ تو ایک اوپن ایک بیسک ڈیسیجن ہے. اس کے بعد جو لوگ اپنی مرضی اپنی ثوابدید سے اس فیصلے کو قبول کریں گے ساتھ رہیں گے. باقی لوگوں کے لیے اجازت ہے اگر وہ کوئی اور کورس آف ایکشن اگر لینا چاہیں، کسی اور جماعت میں جانا چاہیں، اپنی کوئی علیحدہ جماعت بنانا چاہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک فری سوسائٹی میں اس بات کی اجازت ہوتی ہے، وہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اس وقت وابستہ ہیں اراکین پارلیمنٹ، یہ ان کا اخلاقی فریضہ ہے. لیکن آپ نے ایک اور بات کی، بڑی اہم بات آپ نے کی کہ جو پارلیمانی پارٹی کے لوگ جو الیکٹڈ آپ کے لیڈرز ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ استعفیٰ دیں اور دوبارہ سے فریش مینڈیٹ لیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ منشور پہ انہوں نے مینڈیٹ لیا ہے پہلے. اور دوسری اس میں اہم بات یہ ہے کہ 2018 کا انتخاب کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، چلے اس کو چھوڑ دیں، ابھی ضمنی انتخابات ہونے ہیں کراچی کے اندر. تو کیا متحدہ قومی موومنٹ لندن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے خلاف اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے گی؟ ابھی چونکہ یہ جو تبدیلیاں آئی ہیں یہ اتنی سڈن ہیں اور ابھی اتنی ریسنٹ ہیں کہ اس بارے میں ہمیں بیٹھنے سمجھنے اپنے حالات کے حساب سے فیصلے کرنے کا وقت نہیں ملا. اور یہ لاجیکل ہے کیونکہ ابھی اس کو 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے فیصلے کو. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اٹس ٹو ارلی. ابھی جیسے جیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کے حساب سے ہم ڈیسیجن لیں. اور تمام مطلب بہت سارے لوگ جو آج ایم کیو ایم کے لیڈر بنے ہوئے ہیں، بہت سارے وہ لوگ ہیں جو اچھے اور برے حالات میں چھوڑ کے چلے گئے، واپس آ گئے، لیکن ایک جو کانسٹنٹ فیکٹر رہا ہے ان کا ہی رہا ہے. اور الطاف بھائی آج بھی پوری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، توانائی کے ساتھ لیڈرشپ کر رہے ہیں، تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ آج اویلیبل نہیں ہے اور کل ہوں گے. وہ آج بھی اسی طرح اویلیبل ہیں جس طرح وہ ہمیشہ رہے ہیں. تو پھر یہ جو پارٹی کے اندر ہم نے دیکھا جس طرح سے ایم کیو ایم پاکستان نے کہا کہ عارضی دوری ہے، لیکن اب وہ عارضی دوری جو ہمیں وہ زیادہ جو فاصلے ہیں وہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں. جس طرح سے بیانات ہم دیکھیں، جس طرح سے فیصلے گزشتہ 2 روز میں ہوئے ہیں، یہ تو لگ رہا ہے کہ اب مستقل طور پر ہی کوئی علیحدگی ہونے جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں کل جو سینٹ اسمبلی میں ہوا وہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا کسی طرح. آپ
کے سامنے بھی پاکستان کی تاریخ ہے. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہیں. اگر آپ مجھ سے کہیں گے میں آپ کی ٹی وی کے لیے آپ کو کم از کم میں 30 سے 40 آپ کو میں ویڈیو کلپس بھیج سکتا ہوں جس میں بڑے بڑے لوگوں نے جو کہ مین اسٹریم پالیٹیشینز ہیں انہوں نے اس سے کہیں زیادہ سخت باتیں کہیں جو الطاف بھائی نے کہیں, لیکن ان کے خلاف نہ کوئی ایکشن سرکاری سطح پر ہوا نہ ان کی جماعت کی طرف. یہ چیز تو اوپن آئی نا, بالکل سب کے سامنے انہوں نے پاکستان مخالف نعرے لگائے. میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک بیان آ گیا, وضاحت کر دی, اس کے بعد دوبارہ کر دی, اس کے بعد بھی ایک مہینہ 2 دن پہلے سالگرہ کی تقریب میں دوبارہ سے نعرے لگے پاکستان مخالف. دیکھیے میں آپ سے بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, پاکستان کے خلاف اس تقریب میں کوئی نعرہ نہیں لگا. میں آپ سے پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جس چیز کو کہا جا رہا ہے آزادی کے نعرے, یہ آزادی کے نعرے 1970 سے جمعیت اور این ایس ایف لگاتے رہے ہیں. یہ جبر سے آزادی, ظلم سے آزادی, اٹس اے پولیٹیکل سلوگن. وہ جغرافیائی تقسیم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے. لیکن بات ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں یہ ہم نے اس کو کلیریفائی کر دیا, ایسی بات نہیں تھی, پھر اگلے ہی روز پھر بابر غوری سے کیوں معافی منگوائی گئی پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے پر؟ وہ دیکھیں ایک معافی جو ہے وہ سب چیزوں کو کور کر رہی ہے. ایک دفعہ معذرت کر لی اور وہ اسی حوالے سے تھی. یہ اس بات کی ہم وضاحت کر چکے ہیں. الطاف بھائی کا اسٹیٹمنٹ آنے کے بعد سے کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی ہے. یہ سب چیزوں سے پرانی ہے. کچھ لوگ کوشش ضرور کریں اور کرتے رہیں گے. ٹویٹ تو انہوں نے اس کے بعد کیا تھا, بابر غوری صاحب نے ٹویٹ تو اس کے بعد کیا تھا پاکستان زندہ باد کا, پھر انہوں نے وہ معافی مانگی اس پہ کہ بھائی میں معافی مانگتا ہوں, میں نے کیوں کیا. میرا خیال ہے یہ ڈیبیٹ اب ختم ہو جانی چاہیے. اگر کچھ لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ الطاف بھائی کو آپ نے غدار بنانا ہے, مہاجروں کو غدار بنانا ہے, ایم کیو ایم کو غدار بنانا ہے, اگر کچھ لوگوں کی خواہش ہے تو آپ یہ سارا دن یہ سب چلا سکتے ہیں, لیکن اس سے فیکٹس تبدیل نہیں ہوں گے. فیکٹ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی وضاحت کر دی اور یہ معاملہ ختم ہو جانا ہے. اب آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہے وہ بتا دیں. آئندہ کا لائے عمل یہ ہے کہ ہم جہاں جو ہمارا مقصد تھا, جو منشور تھا, وہ آج بھی ہے. اگر ہمارے ساتھ انصاف ہوتا ہے, اگر جو ہمارا مطالبہ ہے کہ پاکستان میں رہ کے جو حقوق چاہیے, جو انسانی تنظیم نو کب شروع کر رہے ہیں آپ؟ چونکہ علیحدگی تو ہو چکی ہے, سوچ رہے پلان کر رہے ہیں الگ سے ایم کیو ایم لندن کی تنظیم نو الگ سے کراچی کے اندر, سندھ کے اندر؟ آپ رینجرز والوں سے کہہ دیں کہ ایم کیو ایم سے وابستہ لوگوں کو گرفتار کرنا چھوڑیں اور ایم کیو ایم کے دفاتر کو کام کرنے کی اجازت دیں. جب یہ عمل بند ہو جائے گا تو ہم 1 گھنٹے میں شروع کر دیں گے. لیکن ابھی تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ایک لیاقت آباد کے سابق سیکٹر انچارج کے حوالے سے بہت خوفناک خبریں آئیں کہ وہ بہت زیادہ وانٹڈ ہیں. ان کو گھر سے گرفتار کیا گیا اور انہوں نے 2-3 دن پہلے پی ایس پی کو جوائن کر لیا. بہت شکریہ ندیم نصرت صاحب ہمیں شو میں جوائن کر کے. ناظرین آپ نے سنی گفتگو متحدہ قومی موومنٹ لندن کے کنوینر ندیم نصرت صاحب کی, اور ہم نے کوشش کی کہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت سے بھی بات کی جاتی, ان سے بھی اس معاملے پر بات کی جاتی, ان کا موقف بھی جانا جاتا, لیکن متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے کوئی بھی لیڈر جو ہے وہ شو میں آ کر بات کرنے سے انہوں نے صاف انکار کر دیا. ناظرین آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.